I'm extremely delighted to be part of this effort. पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो ताल्लुक है ये ऐसा ही है कि जैसे कि जो एक दूसरे से जुदा नहीं हो सकता। हमारे जो हिस्टोरिकल रिलेशनशिप हैं उनमें कभी ऊंच आती है, कभी नीच आती है, कभी हमारी आपस में बहुत ज़्यादा तनाव भी रहे हैं और फिर बहुत ज़्यादा मोहब्बत भी रही है, और यही हमारी तारीख है। और हमसायों में ऐसे ही होता है जब भी, इसीलिए हमारे दीन ने और हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा था कि अपने हमसायों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। और इसीलिए जो हमारी तारीख़ है उसमें आपने देखा है कि हमने एक दूसरे के साथ जो हमारे रिलेशनशिप है वो ऊंच नीच के बावजूद एक मुस्तकिल रिलेशनशिप है। दुनिया की जो सियासत है उसमें भी उतार चढ़ाव होता रहता है। पीपल में बी फेयर बट वर्ल्ड इज़ नॉट फेयर। कभी मफाद होता है, चीज़ें उधर हो जाती हैं, फिर चीज़ें इधर हो जाती हैं। और अगर आप तारीख उठा के देखें तो ये जो तनाव की कैफियत रही पाकिस्तान में और अफगानिस्तान के दरमियान, वो भी एक तारीख का जबर था। 1725 में जब पीटर द ग्रेट, जो कि मॉडर्न यूएसएसआर बाद में और रशियन स्टेट और ज़ार के बानी थे, मॉडर्न रशिया के बानी थे, उन्होंने 1725 में ये वसीयत की कि अगर जब रूस उस वक्त तक सुपर पावर नहीं बन सकता जब तक वो हिंदुस्तान के ऊपर कब्जा ना कर ले, और उससे एक वार्म वाटर्स तक की रसाई की जो लड़ाई है वो शुरू हुई। ये जो मॉडर्न पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो फेज चल रहा है उसकी भी इब्तदा यूएसएसआर ने, उस वक्त जब यूएसएसआर था, हमसे पूछ के काबुल पे कब्जा नहीं किया था। वो सुपर पावर थे, उन्होंने आके काबुल में कब्जा किया और उसके बाद वहाँ पर ये जो हमने जो अफगानिस्तान के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के जो लड़ाई वहाँ पे हमने लड़ी, और जिस तरीके से पाकिस्तान ने लाखों अफगान ख़ानदानों को पाकिस्तान के अंदर रखा, एक भाईचारे का जो कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी अफगानिस्तान के लिए उसकी मिसाल ही नहीं मिलती है। हमने, और आप भी इसके बाद आप देखेंगे कि मुझे उम्मीद है कि यहाँ पे वो वीडियोस भी होंगी जिसमें अफगान रेफ्यूजीज़ जो हैं, जो अफगान महाजरीन के बच्चे जो हैं, वो बता रहे हैं कि उनको क्या अपॉर्चुनिटी दी पाकिस्तान ने। 6000 से ज़्यादा अफगान स्टूडेंट्स इस वक्त पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं। 30 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन इस वक्त पाकिस्तान में हैं, और ये तकरीबन 50 लाख से ज़्यादा अफगान महाजरीन को माजी में हमने होस्ट किया, जो कि अफगानिस्तान की पूरी आबादी का ही एक बहुत बड़ा हिस्सा बनता है। लेकिन ये कोई एहसान की बात नहीं थी। हमारा फ़र्ज़ था, पाकिस्तान का फ़र्ज़ था कि वो उस लड़ाई में अफगान अवाम का साथ देता, और हमने वही किया जो हमारे ख्याल में अफगान अवाम का इंटरेस्ट था, हमारा इंटरेस्ट था, और हम वो लड़ाई जीते। उसके बाद जो अफगानिस्तान में वाक़यात हुए, जो अलकायदा ने न्यूयॉर्क में कार्रवाई की, हमसे पूछ के तो नहीं की, लेकिन हमें उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, जो नतायज हैं, वो हमें भुगतने पड़े। और एक अफगानिस्तान के अंदर की जो सिचुएशन हुई, कल रात को प्राइम मिनिस्टर साहब ने CBS TV को इंटरव्यू दिया है, तो जो पहला क्वेश्चन उनसे, उन्होंने जो एंकर थे जूडी, उन्होंने पूछा कि आपकी असेसमेंट क्या है अफगानिस्तान के ऊपर, तो उन्होंने कहा कि USA मेस्ड इट अप। जब सुपर पावर्स की लड़ाई हो रही होती है उसके अंदर हमारे जैसे मुल्कों के लिए बड़ी छोटी स्पेस होती है जिसमें आपने काम करना होता है।
ہمارے پاس کوئی بہت زیادہ اسپیس نہیں ہوتی, ہم نے اسی اسپیس کو ہی استعمال کرنا ہوتا. تو جب یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی پالیسی وہاں پہ ناکام ہوئی, اس کے کانسیکوینسز اب پاکستان بھی بھگت رہا ہے, افغانستان بھی بھگت رہا ہے. اب ہمارے لیے سب سے بڑا پرابلم کیا ہے جس کو ہمیں اس وقت جو سامنے آتا ہے کہ اگر افغانستان کے حالات خراب ہوتے ہیں تو وہاں سے ایک بہت بڑا ریفیوجی کرائسس ہوگا. اور دنیا نے 1988 میں کیا کیا کہ جب یہ کرائسس ختم ہوا, یو ایس ایس آر نے بھی بیگ اٹھایا اور چلے گئے, امریکہ نے بھی بیگ اٹھایا اور چلے گئے, اور جو سارا میس تھا وہ پاکستان اور افغانستان کے لوگوں کو مینیج کرنا پڑا. اب بھی ایگزیکٹلی وہی ہوگا, بیکاز دس از ہاؤ سپر پاورز آپریٹ. دے ڈونٹ بلیو آن دا لانگ ٹرم سیٹلمنٹس وین اٹ ریئلی کائنڈ آف کہ ان کی اپنی اکانومی کے اوپر کوئی زور پڑے یا ان کے اپنے لوگوں پہ کوئی بوجھ پڑے, وہ بیگ اٹھاتے ہیں چلے جاتے ہیں. بٹ اٹس فار دا پیپل آف افغانستان اینڈ فار دا پیپل آف پاکستان ٹو سی, ٹو اینالائز دیٹ ہاؤ they're going to behave in these circumstances, how they're going to manage these circumstances. کیونکہ الٹیمیٹلی سب سے بڑی جو سفرنگز ہیں وہ پاکستان اور افغانستان کے اندر بم پھٹ رہے ہیں. ہم نے یہاں پہ 70,000 لوگ جو ہیں وہ تو ہمارے شہید ہوئے ہیں, سپر پاورز کو تو کوئی فرق نہیں پڑا. سو سب سے بڑی ذمہ داری, اسی لیے جب یہ یوتھ فورم کا آئیڈیا لے کے آئے تو بنیادی طور کے اوپر میرا انٹرسٹ یہ تھا اور پاکستان کا انٹرسٹ یہ ہے کہ ہم انڈیویجولز کو چھوڑ دیں, جو بڑی لیڈرشپس ہیں وہ اپنا سوچیں, لیکن سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم عام لوگوں تک ایک دوسرے کا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکیں. اینڈ میڈیا ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے پاکستان کے لوگ افغانستان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکتے ہیں اور افغانستان کے لوگ پاکستان تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچا سکتے ہیں. ہمارا نقطہ نظر بالکل واضح ہے, ہم افغانستان میں امن چاہتے ہیں. ہم افغانستان میں اس لیے امن چاہتے ہیں, ایک تو افغانستان میں ہم اس لیے امن چاہتے ہیں کہ افغانستان کے جو لوگ ہیں وہ ہمارا اپنا, ہمارے ایک ہی قبائل کے لوگ ہیں, ہمارے they are our flesh and blood. ان کا ساتھ ہمارے رشتے ہیں, ان کے ساتھ ہماری صدیوں کی قرابت داری ہے. وہ ہماری ادھر میں تو ہماری زبانیں ایک ہیں, ہمارے کلچر ایک ہیں, ہمارے فیملی سسٹمز ایک ہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ افغانستان اگر سٹیبل ہوتا ہے تو سینٹرل ایشیا تک پاکستان, ابھی ہم ازبکستان گئے تھے پی ایم صاحب کے ساتھ, سب سے بڑا جو عمران خان کا ازبکستان کو لے کر کے یا افغانستان کو لے کے سب سے بڑا ہمارا کیا مقصد ہے. ہم چاہتے ہیں افغانستان میں سٹیبلٹی ہے, ہم چاہتے ہیں افغانستان میں سٹیبلٹی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم گوادر سے لے کر کے ازبکستان تک ٹرین بچھا سکیں. اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ سینٹرل ایشیا کو گوادر اور کراچی کی پورٹس اویلیبل ہو جائیں گی اور ہمیں سینٹرل ایشیا کی مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی اور سینٹرل ایشیا کے بعد یورپین مارکیٹ اویلیبل ہو جائے گی. سو سی پیک اور یورپی یونین اکٹھا ہو جائے گا. سو دس از دا بگیسٹ ڈریم فار پاکستان کہ اس کو ہم یورپی یونین کو اور سی پیک کو ہم اکٹھا کر سکیں اینڈ دین وی ول بیکم ہب آف the trade and business in this region. ہمارا ہندوستان کے ساتھ بھی ہم اچھے تعلقات چاہتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ ہندوستان اگر پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے تو ایک سائڈ کے اوپر ہمارے چائنا ہوگا, دوسری سائڈ کے اوپر ہمارا انڈیا ہوگا, تو دنیا کی دو سب سے بڑی جو ایمرجنگ اکانومیز ہیں ہم ان کے درمیان میں ہوں گے. اور افغانستان کی اسٹیبلٹی پرووائڈز us this golden opportunity to trade ان دونوں کے ساتھ اور سینٹرل ایشین کے ساتھ, اور پھر ہم یہ جو ممالک انٹرسٹڈ ہوں گے سینٹرل ایشیا کے ساتھ ٹریڈ میں ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. سو دس از دا براڈر ویژن جس کے اوپر پرائم منسٹر عمران خان جو ہے وہ کام کریں. اینڈ فار دس ویژن اسٹیبلٹی ان افغانستان از آف پیراماؤنٹ انٹرسٹ فار اس. تو ہم نہیں چاہیں گے
کہ افغانستان کے اندر لڑائی ہو, وہاں پہ بم پھٹ رہے ہوں روز, اور وہاں پہ بے گناہ لوگ جو ہیں وہ روزانہ اپنی جانیں دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب کیا بات کر رہے ہیں, اور آپ شام کو یہاں پہ آپ ملاقات بھی کریں گے وزیر اعظم صاحب سے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے کسی گروپ کے پاس افغانستان میں یہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ پورے افغانستان کو رول کر سکے, اکیلا نہیں رول کر سکتے. لہٰذا وہ کہہ رہے ہیں کہ سب گروپس بیٹھیں اور آپس میں بیٹھ کر کے ایک انکلوسیو گورنمنٹ بنانے کی ہم ایفرٹ کریں, ہم کوشش کریں. اب یہ کہنا کہ اس سے پہلے یہ شرطیں ہماری ہیں اور دوسرا گروپ کہے کہ یہ شرطیں ہماری ہیں, تو پھر ٹاکس آگے نہیں جائیں گے. سو وٹ وی آر ٹرائنگ ٹو ڈو از, ہم نے پہلے بھی پوری کوشش کی, اور ہمارے امبیسڈر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں, یہ آؤٹ آف وے گئے ہیں ہر اس کوشش کے لیے جس سے کابل میں امن آ سکے. ہم نے پوری کوشش کر کے جو طالبان کے گروپس تھے ہم نے ان کو امریکہ کے ساتھ بٹھایا, نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کی. ہم نے ان گروپس کو کوشش کر کے کابل کی حکومت کے ساتھ بٹھایا, ہم نے کہا ان سے بات کریں. لیکن دیکھیے ہمارے امبیسڈر صاحب ہوں, ہماری حکومت ہو, پاکستان ہو, ہمارا ایک لمیٹڈ رول ہی ہو سکتا ہے. وی کین اونلی فیسیلیٹیٹ ڈفرینٹ گروپس ان افغانستان ٹو گیٹ ٹوگیدر. لیکن پرابلمز افغانستان کے لوگوں نے سالو کرنی, اور آپ نے وہ فارمولا بنانا ہے جس کے تحت آپ افغانستان کے اندر ایک سٹیبل, مستحکم اور ایک پرامن حکومت بنا سکیں. ہمارے پاکستان کے اندر یا دنیا میں باقی جگہوں کے اوپر 100% اتفاق رائے تو نہیں ہوتے. مثلا اگر پاکستان کے اندر دیکھیں, ہماری اپوزیشن سے بالکل نہیں بنتے. ہمیں آج زرداری صاحب ہیں یا نواز شریف صاحب ہیں یا مریم ہیں یا باقی جو شہباز شریف صاحب ہیں یا فضل الرحمان صاحب ہیں, ہمارے آپسی بہت اختلاف ہیں, لیکن ہمارا کنسنسس ہے آئین کے اوپر. سو پاکستان کی جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس کو پتہ ہے کہ اس نے اس آئین کے تحت ہی فنکشن کرنا. So this is the model that Afghanistan can follow actually. آپ نے آئین کے بنیادی نکات کے اوپر آپ نے اپنا کنسنسس کریٹ کرنا ہے, بٹ اگین وہ کنسنسس آپ نے کریٹ کرنا ہے, ہم کریٹ کر کے نہیں دے سکیں گے. اور اس کے اوپر سوچنا ہے کہ ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کیسے کریں, یہ ہمارا رول ہے, اور ہم اس کو پورا فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں. ہم جس طرح میں نے پہلے عرض کی, stability in Afghanistan actually brings a whole lot of economic opportunities for this whole region, and we want to move forward to that. We want to, کہ جو پرائم منسٹر صاحب کا جو ہمیشہ عمران خان کا جو یہ ہے کہ ہم غریب لوگوں کو کیسے اوپر اٹھائیں, ان کی غربت ہم کیسے ختم کریں, اور وہ تب ہوگی جب اکنامک ایکٹیویٹی ہوگی, اور اکنامک ایکٹیویٹی تب ہوگی جب آپ کی پولیٹیکل سٹیبلٹی ہوگی اور امن ہوگا. یہ ہمارا ایک مقصد ہے جس کو ہم اچیو کرنا چاہتے ہیں. اور آخر میں آپ سب لوگوں کو دوبارہ یہاں پہ ویلکم کرنا چاہتا ہوں, اور اسلام آباد مونسون میں اور خوبصورت ہو گیا, اور آئی ہوپ کہ آپ کا یہاں پہ اسٹے اچھا ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ میں یہ بھی آگے امبیسڈر صاحب سے بھی میں یہ بات کر رہا تھا کہ یہ تو ہمارے ہاں جو ایک میڈیا کے لوگ ہیں اور وہ تشریف لائے ہیں, لیکن ہمیں کلچرل کے بھی لوگ چاہیے. افغانستان سے ہماری زیادہ تر گفتگو صرف سیکیورٹی کے اوپر اور بارڈرز کے اوپر ہو رہی ہے. ہمیں ڈرامے کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں فلم کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, ہمیں میوزک کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے, اور ہمیں آپس میں ادب کے اوپر بھی بات کرنی چاہیے. جو خوشحال خان خٹک ہیں وہ پاکستان کے شاعر ہیں, لیکن افغانستان کے وہ قومی شاعر ہیں. اسی طرح سے سر علامہ محمد اقبال ہمارے قومی شاعر ہیں, لیکن افغانستان کے بھی وہ بہت رسپیکٹڈ پوئٹ ہیں. اینڈ سو از غالب, اینڈ سو از رومی. اور ہمارے تو اتنا زیادہ آپس کا ایک کلچر ہے کہ جو اکٹھا ہے, جس کو ہم لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں. اور مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ جب ہم آگے جائیں گے, یہاں پہ جو منسٹری آف انفارمیشن ہے آپ کی پوری مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم افغانستان میں
جو فلم بزنس بالکل بیٹھ گیا ہے ہم اس کو اٹھانے میں آپ کی مدد کریں گے, ہم آپ کے ڈرامہ بزنس کو اٹھانے میں آپ کی مدد کریں گے, ہم جوائنٹ پروڈکشنز کے اوپر جو ہے ڈیفینیٹلی افغانستان کے ساتھ پشتو موویز کی طرف جو ہے وہ ہم جانا چاہیں گے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم باقی جو ادب کا جو معاملہ کے جو میگزینز ہیں یا ادب کی جو کتابیں ہیں وہ لانا چاہیں گے, اور ہم چاہیں گے کہ افغانستان میں ایک تو جو کلاسیکل پوئٹس ہیں ان کی تو شاعری جو ہے وہ ہم یہاں پہ ٹرانسلیٹ ہوئی ہے, لیکن جو نئے پوئٹس ہیں ان کی پوئٹری یہاں پہ ٹرانسلیٹ نہیں ہوئی. اس طرح سے جو پاکستان کے نئے پوئٹس ہیں, خصوصاً جو پشتو کے اور درائی کے بہت زبردست شاعر پاکستان کے اندر, میں ابھی سکردو گیا تھا تو وہاں پہ مجھے جو ہمارے وہاں کے لوکل شاعر تھے اور انہوں نے کچھ پشتوں میں جو ہیں وہ مجھے غزلیں سنائیں جن کا اردو ٹرانسلیٹ کیا تو بہت ہی خوبصورت تھی. سو نئے شاعروں کی پوئٹری ہمیں جو ہے وہ ٹرانسلیٹ کرنی چاہیے, نئے جو فلم رائٹرز ہیں ان کو ہمیں لے کے آنا چاہیے. سو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پوری بیک پہ اوپر کھڑے ہیں اور یہ جو انٹریکشن ہے اس کو مزید انشاءاللہ ہم آگے بڑھائیں گے. تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ